बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हुकूमत ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है। ये तहरीक इंसाफ ने ब्लफ के तौर पर लिया कि ये ब्लफ कर रही है हुकूमत, ये अंदर से बहुत जो है वो इस मामले पर तशवीश में मुब्तला है और बाकायदा ये एप्लीकेशन जो है वो दे दी गई। अब ये झूठ इस वजह से नहीं हो सकती कि पब्लिक फोरम पर ये कह देना कि हमने अप्लाई कर दिया है और अगर आपने अप्लाई ना किया हो और आप ये कह दें तो वो झूठ बड़े आराम से उसका पर्दा चाक हो सकता है। लिहाजा ये करीन क़यास है, ये दुरुस्त मालूम होता है कि एप्लीकेशन वीज़ा की दे दी गई है और यूजुअली नॉर्मली होता यह है कि अप्रूवल 24 घंटों के अंदर वीज़े का मिल जाता है। अब तमाम मामलात ऑनलाइन होते हैं और जो वीज़े का फ़ैसला है और ये मामलात मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही का इख्तियार है। वज़ारत दाखिला यानी मोहसिन नकवी साहब की, तलाल चौधरी की और शायद किसी हद तक परवेश खटक की जो वजारत है, ये वजारत है जिसने वीज़े के मामलात देखने हैं, इमिग्रेशन के मामलात देखने हैं और अप्रूवल देना है किसी भी गैर मुल्की शहरी को पाकिस्तान का वीज़ा ग्रांट करने या ना करने का। और ये 24 घंटों में यूजुअली हो जाता है। और यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है कि अ फ्यू डेज़ अगो, यानी कुछ दिन पहले जो है वो अप्लाई किया था और हाई कमिश्नर साहब ने ये कहा, डॉक्टर फैसल ने, कि वो अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी वो हुकूमत जो अब से गुज़श्ता 72 घंटे 96 घंटे आप उनको ट्रैक करें, मुताद्दिद स्टेटमेंट्स, यानी एक तरफ बैरिस्टर सैफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये एहतजाज वो है जो मौजूदा हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। दूसरी तरफ अज़मा बुखारी हैं जो ये कह रही हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। और साथ में वो ये कह रही हैं कि इमरान खान के साहबजादे बुज़दिल हैं, नहीं आएंगे, जमाइमा उनको नहीं आने देंगी, फ़लाँ नहीं आने देगा। बट वट एवर द केस में भी दरमियान में कुछ ख़बरें ऐसी चलीं जब इमरान खान साहब से सहाफ़ियों की मुलाकात हुई अडियाला जेल में, तो वहाँ पर उनसे सवालात हुए, उनके बच्चों के बारे में लीड करने की बात हुई कि क्या आपके बच्चे आएंगे और वो एहतजाज को लीड करेंगे, उसमें शमूलियत लेंगे। तो उस पर उन्होंने जुमला कहा कि उसके लिए बाप ही काफ़ी है, उनका बाप बच्चों को आके उसको लीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ख़बरें इसकी बुनियाद के ऊपर ये चली कि इमरान खान ने अपने साहबजादों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। अगर हुकूमत ये ख़बरें प्रमोट कर रही थी या इनके ऊपर खुश हो रही थी तो इसका मतलब ये है वाज़े तौर पर कि उनको, हुकूमत को ये सूट नहीं करता कि इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आए, क्योंकि उसके बाद आफ्टर मैथ ना इमरान खान के साहबजादों को पता है और ना हुकूमत को पता है। यानी ये उनके बच्चों को भी नहीं पता कि वो जब पाकिस्तान आते हैं और अगर वो पाकिस्तान लैंड करते हैं तो उसके बाद उनके साथ क्या होगा। क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या उनको 3 MPO 16 MPO के तहत नज़रबंद कर दिया जाएगा? क्या उनको जेल तक, इमरान खान तक रसाई दी जाएगी, मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? और उनकी वापसी क्या स्मूथ हो सकेगी? क्या मौजूदा हुकूमत कुछ ऐसा तो नहीं कर गुजरेगी उनके साथ के जिसमें उनके ख़िलाफ़ भी कोई बगावत पर उकसाने का मुकदमा हो जाए कि वो आए ही इस मकसद से हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा कर सकें। हुकूमत तो का ट्रैक रिकॉर्ड गुज़श्ता 3.5 साल में इस हवाले से वाज़ेह है, तो ज़ाहिर है कि उनके पास भी एंड गेम नहीं है कि क्या होगा। बट गिवन द फैक्ट कि हम बात कर रहे हैं जमाइमा खान के, वो सिर्फ इमरान खान के नहीं, जमाइमा खान के भी बच्चे हैं और उस फैमिली के कितने असर व रसूख है लंदन में, लंदन की एलीट में। उसके अलावा जो बरतानवी शाही ख़ानदान है या बरतानिया की जो हुकूमत है वहाँ पर जो उनका इंग्रेस है, गिवन दैट, और फिर इंटरनेशनली भी जो है ज़ाहिर है कि उनके जो कनेक्शंस हैं उसके एतबार से शायद उनके साथ कयास यही है कि वो सलूक नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हुकूमत है, हुकूमत के लिए जो कंफर्ट जोन है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो आज बात की है, जो सलमान अकरम रजा साहब ने किया, तो हुकूमत के लिए तो कंफर्ट जोन है, लेकिन हुकूमत के लिए एंड गेम वाज़े नहीं है। अगर इमरान खान के साहबजादे 5 अगस्त को नहीं, 7 अगस्त को, 6 अगस्त को जो है वो, और फिर ब्लफ वाली बात है उस पर मैं बाद में आता हूँ कि हुकूमत कैसे ब्लफ कॉल कर सकती है, लेकिन हुकूमत के सामने एंड गेम नहीं है कि ये दोनों अगर पाकिस्तान आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये उड़ते हैं और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेते हुए वाया UAE मुत्तहिदा अरब अमारात ये पेशावर लैंडिंग का फ़ैसला करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि फिर इमरान खान के साहबजादों के आने का इम्पैक्ट, इट इज़ एनीबडीज़ गेस कि वो क़यादत तहरीक इंसाफ की जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, वोटर, सपोर्टर अब उस तरीके से एतमाद नहीं करता, और
اس کے کمپرومائزڈ ہونے کے تاثر یا پری کنسیوڈ نوشن کی وجہ سے اس کے نام پر، اس کے نعرے پر باہر نکلنے سے گریز کا مظاہرہ کرتا ہے کہ 4 اکتوبر کو یہ ہوا تھا، نومبر میں یہ ہوا تھا، یہ اب دوبارہ شاید یہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کے صاحبزادوں کے حوالے سے یہ اب ایک کوسچن یا معمہ موجود ہے کہ ان کی آمد پر وہ کس طریقے سے نکلیں گے۔ ایئرپورٹ پر اگر وہ لینڈ کرتے ہیں ان کا کیسا استقبال ہوگا، وہ باہر نکلیں گے، اگر وہ باہر نکل کے ان کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کر لیتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے جناب، ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، ہم نے جا کر عمران خان سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ سینز جو ہے وہ اٹ از اینی باڈیز گیس۔ اور پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جو کر سکتی ہے، فار ایگزامپل آپ ان کو روکیں، آپ اٹک پول بند کر دیں، آپ ان کو ایئرپورٹ سے باہر نہ آنے دیں، وہیں سے ان کو ڈی پورٹ کر دیں، تو دی اونلی آپشن وچ حکومت از لیفٹ ود وہ یہی ہے کہ پھر آپ وزارت داخلہ کہے کہ نہیں جناب ہم فلاں 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 بنیاد کے اوپر ویزا نہیں دے سکتے، سیکیورٹی تھریٹ ہو جائے گا، یہاں پر امن عامہ کا، نقص امن کا خدشہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہ ہیلے بہانے ہیں جس سے حکومت کترا سکتی ہے، گریز کر سکتی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ویزا جاری نہ کرنا ان کی ایک شکست کا تاثر اس سے ابھرے گا، اور معاملہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلائز بھی ہوگا۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرے گا کہ عمران خان کے صاحبزادوں نے ویزا اپلائی کیا اور ان کا برتھ رائٹ ہے پاکستان کی شہریت، کیونکہ ان کے والد پاکستانی ہیں اور کوئی عام پاکستانی نہیں ہے، اتنے پرومیننٹ جو اتنی دہائیوں تک پاکستان کی کرکٹ کے میدانوں پر جو ہے وہ نمائندگی کرتے رہے اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، تو ان کے چاہے وٹ ایور ہز کرنٹ سٹیٹس میں بھی، لیکن ان کو اگر ویزا ریفیوز کیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل سٹوری بھی بنے گی کہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے جہاں پر آپ جن کا برتھ رائٹ ہے پاکستان کا ویزا لینا یا پاکستان وزٹ کرنا یا اپنے والد کو وزٹ کرنا، اس کو ٹرن ڈاؤن یا ریفیوز کیا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت کے لیے کمفرٹ زون کیا ہے جو ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ حکومت کا کمفرٹ زون یہ ہے جو بیرسٹر گوہر بات کر رہے ہیں، جو سلمان اکرم راجہ بات کر رہے ہیں، سنیں۔ صاحب کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں صبائی انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ہم بیٹھے رہیں گے، 5 اگست جو احتجاج ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک دن کا احتجاج ہے یا اس کو لمبا لے کے نہیں؟ دیکھو پارٹی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیکس آف 2020 والی چیزیں نہیں ہوتی۔ فی الحال ایک دن کا ہمارا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہماری ریلیز ہے وہ پورے ملک میں ریلیز ہوگی۔ آئندہ کالا عمل کیا ہوگا وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے رہیں گے۔ یعنی یہ اس جماعت کے چیئرمین ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی T20 ٹیسٹ میچ نہیں ہوتا، بس ایک دن کا احتجاج ہے، ہماری ریلیاں ہوں گی اور بس گھر کو ہم چلے جائیں گے۔ جس جماعت کے درجنوں پارلیمنٹیرینز، یعنی 1 درجن سے زائد تو پارلیمنٹیرینز ہیں جو نااہل اب ہو گئے ہیں، ڈسکوالیفائی، اور ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، اور درجنوں کے اوپر اس وقت اب نااہلی کی اور سزاؤں کی تلوار لٹک رہی ہے، تو ان کی ظاہر ہے کہ اسٹریٹجی آپ کے سامنے آ گئی۔ وہ تو اس حوالے سے جو کہہ رہے ہیں تو حکومت کا یہ کمفرٹ زون ہے۔ پھر تحریک انصاف کے ہی جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی گفتگو بھی سن لیں، آج ہی کی گفتگو ہے۔ اور کسی قسم کا کیونکہ انتشار کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اگر کوئی ہم پہ یہ الزام لگاتا ہے تو یہ جھوٹا الزام ہوگا، لائے عمل میں نے نہیں دینا۔ یہ تمام جو عمل ہے یہ پاکستان تحریک تحفظ آئین کے تحت عمران خان صاحب کی ماں سے چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک پرامن آئینی جد و جہد جو ہے وہ کی جائے۔ اس جد و جہد میں ہمارے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اس میں سیکرٹری جنرل اس تحریک کے تحفظ آئین کی جو ہماری تحریک ہے وہ اسد کیسر صاحب ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے تمام صوبوں کے جو صدور ہیں، جو کوارڈینیٹر ہیں، انہوں نے اس تمام عمل میں ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے اس تمام عمل میں ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر گاؤں میں، ہر ٹاؤن میں یہ بتانا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنا پرامن اور آئینی احتجاج کرنا ہے۔ یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات یہاں تک تو بالکل درست ہے کہ ہم نے کوئی انتشار نہیں کرنا، ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے اور پرامن طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا جو پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے اس کو رجسٹر کروانا ہے۔ یہاں تک کی بات بالکل وہی ہے جو ہونی چاہیے، لیکن اب آپ حیران ہو جائیں اس بات پر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا عمل دینا میرا کام نہیں ہے، عمران خان کی انسٹرکشنز ہیں کہ وہ احتجاج لیڈ کرنا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس کے پلیٹ فارم سے ہونا ہے جو بھی ہونا ہے۔ یہاں تک بھی بات درست ہے کہ عمران خان کی انسٹرکشنز ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو بتائی ہیں یا بیرسٹر گوہر کو بتائی ہیں یا علی امین گنڈا پور کو بتائی ہیں یا جنید اکبر کو بتائی ہیں، انہی لوگوں کو بتائی ہیں نا، تو انہی کا کام ہے۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں تو دیٹ شوڈ بی ٹرسٹڈ کہ عمران خان نے یہی کہا ہوگا کہ آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے احتجاج کرنا ہے۔ لیکن اب
آتا ہے وہ ٹرکی پارٹ، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم جہاں سے احتجاج ہونا ہے، وہ اسلام آباد میں اس احتجاج کی حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے جو آل پارٹیز کانفرنس بلاتی ہے، اس میں تحریک انصاف کے کتنے لوگ آتے ہیں؟ آپ نے وہ اس کی ویژولز دیکھے ہوں گے، اس کی فوٹیج دیکھی ہوگی، وہاں کتنے تحریک انصاف کے یہ پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، تو سیکرٹری جنرل، تو صدر، اور جناب چیئرمین، اور فلاں عہدہ اور فلاں عہدہ، فلاں جو ہے وہ صوبائی وزارت، فلاں کمیٹی کی چیئرمینی، کتنے لوگ ہیں جو وہاں پر اس احتجاج کی حکمت عملی ترتیب دینے کی جو محفل تھی، آل پارٹیز کانفرنس تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، وہاں پر آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم ہاؤس پر نظر آئے. سو دیٹ از دی کمفرٹ زون. جو حکومت کا جو کمفرٹ زون ہے وہ یہی ہے کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے سیکرٹری جنرل بننے کے بعد اب تک ایک بھی تحریک انصاف کا جو ریجنل پریزیڈنٹس ہیں ان کا اجلاس نہیں کیا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب وہ خود کتنا ان کی پارٹیسپیشن تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس جا کر. ظاہر ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، محمد زبیر صاحب ہوں، اس میں مینگل صاحب ہوں، اس میں محمود خان اچکزئی ہوں، اس میں مجلس وحدت مسلمین ہو، ان کی تو پارلیمنٹری پریزنس اتنی نہیں ہے، یا کسی کی تو کوئی ایسے ہیں جن کی ہے بھی نہیں، یا شاید خاقان عباسی ہوں. پھر جو ووٹر سپورٹر بیس ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہے. تو تحریک انصاف کے کتنے لوگ وہاں پر جا کر اس تمام معاملے میں شریک تھے، یا وہاں پر کیا لاہ عمل بنایا گیا یا اعلان کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو حکومت کے پاس اب ظاہر ہے کہ دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہوں یا ان کے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ یہ بلف کیا جا رہا ہے اب عمران خان صاحب کے بچوں کی طرف سے، اور یہ صرف شوشا کے لیے، خبر بنوانے کے لیے ویزا کی اپلیکیشن دی گئی ہے. دراصل انہوں نے پاکستان نہیں آنا، تو حکومت کے لیے یہ بڑا آسان ہو سکتا ہے کہ ان کو فل فور ویزا جاری کر دیں، اور اس ویزا جاری کرنے کے بعد بھی اگر اور اعلان کر دیں کہ جناب وہ آئیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے، ہم ان کو حفاظتی حصار میں لے کر جائیں گے، عمران خان سے ملاقات کروائیں گے، جو کہ ان کا حق ہے بطور ان کے بچے ہونے کے ناطے. وہ یہاں پر آ کر عمران خان سے جیل میں ملاقات کر سکتے ہیں اگر تو حکومت اس طریقے سے بلف کال کرتی ہے. بٹ آن دا فلپ سائڈ حکومت کو ظاہر ہے کہ یہ احساس ہے، جو چیزیں میں بتا چکا، کہ ان کے یہاں پر آنے کی صورت میں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے، کسی اور جانب بھی جا سکتی ہے. تو اس خدشے کے پیش نظر یا اس بنیاد پر کہ ایک فورن نیشنل برطانوی پاسپورٹ پر پاکستان آ کر اگر احتجاج کرنے کی، احتجاج میں شرکت کرنے کی، احتجاج کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم جناب ان گراؤنڈز پر یا یہاں پر نقص عامہ کی وجہ سے یا یہاں پر امن عامہ کا خدشہ پیدا ہونے کے خطرے اور خدشے کے پیش نظر ہم یہ ویزا جاری نہیں کر رہے. تو حکومت لیکن وہاں پر بھی اگر اس آپشن کو بھی حکومت استعمال کرتی ہے تو ان اینی کیس دیٹ وڈ کریٹ لائک انٹرنیشنل اسٹوری جو ہے وہ اس سے بنے گی. اور اب ظاہر ہے کہ تقریباً وہ ٹائم ہے جہاں پر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ حکومت کب انٹیمیٹ کرتی ہے وزارت داخلہ ڈاکٹر فیصل صاحب کو کہ ہاں جی اپروول آ گیا ہے. وہ ڈاکومنٹ وہ رکا کب پہنچتا ہے ہائی کمیشن اور اپروول آ جاتا ہے. اور اپروول ظاہر ہے کہ دو قسم کے، ایک ہوتا ہے کہ اپروول ہو جاتا ہے، اسٹیمپ ہو جاتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپروول مل جاتا ہے، آپ ٹریول کرتے ہیں اور آپ کو انٹری جو ہے وہ مل جاتی ہے، آپ کا اسٹیمپ ہو جاتا ہے وہ اسٹیکر، اور اس کے ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی دیگر معاملات ہیں. تو یہ جناب یہ ڈیٹیلز ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.